नहमदुहु नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ीना युज़ाहिरून मिनकुम मिन निसाइहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लि अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला व अला की हम्दो सना जो उसकी शान के लायक है, अर्ज़ करने के बाद नबी अकरम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद काबिल एहतराम नाज़रीन, आज हम 28वें पारे की चंद आयात मुबारका देखते हैं। आए कुरान का नूर लेते हैं, रोशनी लेते हैं, फैज़ लेते हैं और कुरान पाक को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम चंद मौजू लेंगे। इनमें एक तो ज़िहार का है कि जिस तरह लोगों का तरीका ये था कि अपनी बीवियों को वो अपनी माओं के साथ तशबीह दे देते थे, तो उनसे फिर कुर्ब नहीं करते थे, दूर रहते थे, उनको लटकाए रखते थे, ना वो बीवी बना के रखते थे और ना फिर उनको जो है बिल्कुल जुदा करते थे, तलाक भी नहीं देते थे। तो जाहिली दौर में कई तरह के इस तरह के तरीके नारवा सलूक औरतों के साथ होता रहा। तो वही तरीका चला आ रहा था कि लोग तशबीह दे देते थे। तो अल्लाह ताला ने उससे मना फरमाया कि इस तरह ना करो, इनको अपनी माओं के साथ तशबीह देकर या इनके अज़ा को तशबीह देकर, तो ऐसा करोगे तो फिर बग़ैर कफ़ारा अदा किए उनसे तुम ताल्लुक़ कायम नहीं कर सकते हो। तो उसको बयान किया गया है शुरू वाली आयत में, इसे ज़िहार कहा जाता है। तो आज भी अगर कोई तशबीह देता है, अपनी बीवी को कहता है तू मेरी माँ जैसी है, तेरी पीठ मेरी माँ की पीठ की तरह है, किसी उज़्व को तशबीह के साथ बयान कर देता है, तो ऐसी सूरत में अब वो उस पर हराम हो जाएगी, उसे अपनी बीवी का कुर्ब नहीं कर सकेगा ता वक्ते कि वो कफ़ारा अदा करे। अब कफ़ारा क्या है वो आगे अल्लाह ताला ने बयान किया सूरत मुजादला की आयत नंबर 3 में, वल्लज़ीना युज़ाहिरून मिन निसाइहिम सुम्मा यऊदून लिमा क़ालू फ़तहरीरु रक़बतिन मिन क़ब्लि अन यतमास्सा। तो वो जो अपनी बीवियों से उनको अपनी माँ की जगह कह दें, यानी तशबीह दे दें, तो फिर वो उनको दोबारा अपनी बीवी बनाना चाहें तो फिर उन पर लाज़िम है कि एक ग़ुलाम आज़ाद करें, और अगर ग़ुलाम नहीं पाते तो फिर वो 2 महीने लगातार रोज़े रखें कुर्ब करने से पहले, और अगर ऐसा भी ना हो सके तो फिर 60 मिस्कीनों को पेट भर के खाना खिलाना है। तो अब ये 3 चीज़ें बयान हुई उसके कफ़ारे के तौर पर। अगर बीवी को अपनी माँ के साथ तशबीह दी है तो अब ये सज़ा क्या मिली उसे कि उसको ग़ुलाम आज़ाद करे, वो अब होते नहीं ग़ुलाम, तो फिर रोज़े रखे 60 रोज़े लगातार 2 महीने, और अगर रोज़े नहीं रख सकता तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। तो इसके बग़ैर अब वो अपनी बीवी का कुर्ब नहीं कर सकेगा, उससे इज़्तिवाजी ताल्लुक़ कायम नहीं कर सकेगा। अब ये तो है वो ज़िहार का मामला जो कुरान ने बयान फरमाया और उसके बारे में उसकी सज़ा भी बयान कर दी। अब कुछ लोग 3 तलाक़ें दे के आ जाते हैं, जी कुछ बताएं हमको खाना खिला दें तो हमारी तलाक़ ख़त्म हो जाए। कोई कुछ आके कहता है, कोई कुछ आके, और लोग भी कई मुफ्ती आ चुके, हर कोई मुफ्ती होता है। और बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में हर बंदा डॉक्टर भी है, मुफ्ती भी है, हकीम भी है, तबीब भी है, साइंसदान भी है। जिस शोबे की बात आप छेड़ेंगे तो वो यूँ बहस कर रहा होगा जिस तरह सारी महारत इसके पास है। तो हम हर फील्ड में जो हैं वो टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं, ये हमारा मिजाज बन गया है।
حالانکہ بندے کو اپنے اپنے فیلڈ میں رہنا چاہیے، اپنے دائرے میں رہنا چاہیے۔ تو اس لیے اب طلاق دینے والا 60 چھوڑ کر وہ 100 بندے کو بھی کھانا کھلائے، 200 کو بھی کھلائے، تو کھانا کھلانے سے طلاق واپس نہیں آئے گی۔ طلاق کا معاملہ اور ہے، یہ زہار کا معاملہ اور ہے۔ اس لیے یہ کوئی بتاتا ہے کسی کو جی کھانا کھلا دو تمہاری طلاق ختم ہو جائے گی، اب وہ اس کے کہنے پر کھانا کھلا کے اگر طلاق دینے کے بعد اس بیوی کو واپس لاتا ہے، گھر لاتا ہے، تو یہ گناہ جو بدکاری کا، زناکاری کا ہے اس پر بھی ہوگا، اور جو اس کو غلط راستے پہ ڈال رہا ہے وہ بھی گناہ گار ہو۔ اس لیے طلاق کے معاملات میں بڑا ہی احتیاط چاہیے۔ یہ شریعت کے معاملات میں اس کے اندر ہمیں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اور کچھ لوگ سفارشیں لا رہے ہوتے ہیں اور کسی سے کہلا رہے ہوتے ہیں جی کوئی حل نکالو، جی 3 طلاقیں ہو گئی، اب کوئی راستہ نکالیں۔ بھئی اللہ اور اس کے رسول نے جو بیان کیے ہیں اس میں کون کوئی تبدیلی کر سکتا ہے؟ تو اس میں شریعت کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات جو ہم تک پہنچے اسے ہم بیان کر سکتے ہیں، تبدیل نہیں کر سکتے، اور نہ ہمیں تبدیل کرنے کا سوچنا چاہیے کہ ہم شریعت اپنی مرضی کی چاہتے ہیں۔ تو طلاق کے بارے میں آخر میں صورت طلاق بھی اس پارے کے آخر میں آ رہی ہے، تو اس کی زیادہ وضاحت میں تو میں نہیں جاؤں گا، پیچھے میں سورۃ بقرہ کی روشنی میں عرض کر چکا ہوں، لیکن اتنا کہہ کے آگے چلتا ہوں کہ طلاق کے بارے میں بڑے تحمل سے کام لینا چاہیے۔ جو جذباتی ہو کہ فوراً 3 طلاقوں سے پہلے بریک ہی نہیں لگتی، یہ بہت نقصان والی بات ہوتی ہے، اور اس سے جو نقصان ہوتا ہے پھر وہ جو طلاقیں دے چکے ہیں ان سے پوچھیں۔ اس لیے جذبات پہ قابو رکھنا چاہیے، اپنا مزاج تھوڑا سا ٹھنڈا رکھنا چاہیے، اور بہت جذباتی ہو گئے ہیں، آپ کو غصہ آ گیا ہے، تو پھر ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ لڑائی ہماری ہو رہی تھی تب میں نے کہہ دیا۔ بھئی طلاق لڑائی میں ہی ہوگی نا، پیار میں، محبت میں بھی کوئی کہتا ہے محبت کر رہا ہو بیوی سے کہے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، ظاہر بات ہے طلاق جب بھی دینی ہے جھگڑے میں ہوگی، لڑائی میں ہوگی۔ تو اس طرح کا یہ جو غصہ ہوتا ہے، اس سے آپ اگر تشبیہات، اس غصے سے آپ یہ تعبیریں کر رہے ہوتے ہیں کہ جی طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو طلاقیں غصے میں ہی ہوتی ہیں۔ یہ اتنا غصہ نہیں ہے کہ جس سے آپ اپنے آپ کو ثابت کریں مجھے تو ہوش ہی نہیں تھی۔ تو اس لیے پہلی بات تو ہے کہ اس سے بچنا چاہیے۔ طلاق کوئی اچھا کام نہیں ہے، شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ پھر خدا نخواستہ بہت زیادہ اگر کوئی آپ کو پرابلم آ گئی ہے، طلاق آپ دینا چاہتے ہیں، اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، پھر 1 طلاق دیں، اور 1 مہینے کے بعد پھر اگلی طلاق دیں، اور 1 مہینے میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا بھی غسلوں کے چانسز بن رہے ہیں یا نہیں۔ پھر مہینے بعد جب دوسری طلاق دیں گے تو پھر 2 مہینے تک اور بات واضح ہو جائے گی۔ اب بھی آپ کے پاس موقع ہے، کبھی عدت گزر رہی ہے، 2 طلاقوں تک بھی آپ جو ہے عورت کو واپس لا سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں۔ اب جب آپ تیسری طلاق دیں گے اب آپ کے پاس اختیار نہیں رہ جائے گا، اب وہ جدا ہو گئی۔ تو اس لیے جو کٹھی 3 طلاقیں دیتے ہیں نا، وہ حماقت کی بات ہے، اس سے ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کو ذرا اس بات کو سوچنے کے بعد کوئی فیصلہ کرنا چاہیے کہ طلاق دینی ہے یا نہیں دینی۔ اس لیے آپ اور کوئی لفظ ہے، آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ رک جا، ٹھہر جا، میں سوچتا ہوں، فیصلہ کرتا ہوں، یا بہت سارے لفظ ہیں، تو لفظ طلاق سے گریز کرنا چاہیے۔ اور بہت مجبوری بن جائے تو 1 طلاق دیں، پھر زیادہ بھی مسئلہ بنا ہے 2 تک تو ہے، تیسری طلاق قطعاً نہیں دینی چاہیے۔ ہاں وہ آپ سوچ سمجھ کے اچھی طرح پھر فیصلہ کریں تو 2 ماہ کے بعد آپ کو صحیح صورتحال سامنے آ جائے گی۔ لہذا طلاق کے معاملے میں بڑا محتاط رہنا چاہیے۔ تو یہاں پر زہار کا معاملہ تھا کہ تشبیہ دی ہے اگر اپنی بیوی کو کسی رشتے کے ساتھ، تو پھر وہ اس پر کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارہ دیے بغیر اس سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ اگلا موضوع ہے ہمارا آج جس کو ہم ڈسکس کریں گے، وہ دعا کے حوالے سے۔ سورۃ حشر کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا ذکر فرمایا، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ فرمایا وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ عرض کرتے ہیں اے اللہ ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں ان کو بخش دے۔ اور پھر وہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں کینہ نہ رکھ، بغض نہ رکھ۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ تو اب اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا
کہ دعا کا ذکر کر کے اللہ تعالی ہمیں خود اس بات کی جو ہے اجازت دی جا رہی ہے، یہ ہمیں ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ دعا کی اہمیت واضح کی جا رہی ہے۔ لہٰذا دعائیں کرنا صرف اپنے لیے نہیں، اپنے بھائیوں کے لیے، پہلے جو گزر گئے ان کے لیے، مرحومین کے لیے، تو یہ تو سبق قرآن سے مل رہا ہے۔ تو آج دعاؤں پہ بھی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، جی آج تیسرے دن کیوں دعا کر دی، آج 5ویں دن، 7ویں دن، 10ویں دن، 40ویں دن۔ بھئی دعا تو ہر روز کریں، آپ جب ٹائم ملے دعا کریں، اللہ سے دعا کرنی ہے نا، تو اس کے لیے تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو رہا مسئلہ جو مقرر کرتے ہیں دن، تو وہ اپنی سہولت کے لیے، وہ شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ اگر آپ دوسرے دن یا تیسرے دن دعا نہیں کریں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی، یا 40ویں دن اگر آپ دعا نہیں کرتے، مرحومین کے لیے صالح ثواب نہیں کرتے تو آپ کا جو ہے وہ ثواب نہیں پہنچے گا، دعا نہیں ہوگی۔ ایسی بات تو نہیں ہے۔ یہ جو دن مقرر کیا گیا ہے وہ اپنی سہولت کے لیے مقرر کیا گیا، اور باقی کام جو کرتے ہیں ہم سارے دن مقرر کرتے ہیں، شادی بیاہ کے لیے دن مقرر کرنے ہوتے ہیں اور تقریبات کے لیے، تو شریعت نے کوئی منع نہیں کیا۔ تو اس لیے دعا کرنا، پھر اپنی آسانی کے لیے وقت مقرر کر دینا، دن مقرر کرنا، اس میں شریعت کوئی منع نہیں کرتی ہے۔ لہٰذا دعاؤں کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ جو دنیا سے چلے گئے ہمیں انہیں بھولنا نہیں چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اپنے لیے بھی کریں، اپنے مرحومین کے لیے بھی دعائیں کریں۔ اور باقی میں پیچھے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کچھ چیزیں ہم نے اپنے اوپر خود لازم کر لی ہیں۔ دعا کریں، اب صدقہ آپ کریں جتنی کہ آپ کی گنجائش ہے، توفیق ہے، استطاعت ہے، لیکن جب ہم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے 3 ڈشیں، 4 ڈشیں تیار کرتے ہیں کہ اس کے بغیر تو جو ہے نا وہ صالح ثواب نہیں ہوگا، تو یہ ہم نے خود اضافہ کیا ہے۔ سادگی سے بھی دعا ہو سکتی ہے، اور قرآن پاک پڑھ کر، نوافل پڑھ کر صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہاں کو دور کے مہمان آئے ہیں تو ان کو کھانا کھلانے میں بھی حرج نہیں ہے، لیکن جو ہمارا طریقہ چل نکلا ہے کہ اگر ہم نے اچھا کھانا نہ دیا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ جو لوگ کیا کہیں گے نا، یہ اس کو نکال دیں ذہنوں سے۔ یہ سوچیں کہ میرا مولا کیا کہے گا، اللہ کیا فرمائے گا اس بارے میں، اللہ کے رسول مجھے کل قیامت کو کیا کہیں گے۔ ہم جواب دیں اللہ کی بارگاہ میں، ہم امتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ہمیں احساس تو حضور کے ارشادات کا ہونا چاہیے۔ ہمیں ڈر تو یہ ہونا چاہیے کہ حضور ہم سے نہ ناراض ہو جائے۔ تو وہ میں علامہ اقبال کے کچھ شعر جو اصلاح کے لیے میں عرض کیا کرتا ہوں، آپ نے کہا تھا نا، اسی معاشرے کے لیے کہا تھا کہ ہماری حالت کیا ہے، حضور کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ تو آج حضور کے ارشادات کا ہمیں پاس نہیں ہے، ہمیں معاشرے کا ڈر ہے، ہمیں برادری کا ڈر ہے، ہمیں شریکے کا ڈر ہے۔ خدا کے لیے ان چیزوں سے نکلیں، کل حشر میں، قبر میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، ان لوگوں کے سامنے آپ نے جواب دہ نہیں ہونا۔ تو بہرحال اللہ کی رضا کے لیے کام ہونا چاہیے، لوگوں کی رضا کے لیے نہیں۔ دعا کرنا، اصالہ ثواب کرنا، بخشش کی دعائیں کرنا، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، حدیثیں بڑی بڑی اس پر۔ لہذا ہمیں دعائیں کرنی چاہیے اور دعاؤں سے دوسروں کو روکنا بھی نہیں چاہیے۔ آگے سورۃ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 میں ایک مسئلہ بیان ہوا ہے جس میں خواتین کے بیعت کے حوالہ سے بیان ہمیں یہاں ملتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی بیعت لی، مردوں کی بیعت سے جب فارغ ہوئے تو پھر عورتوں کی بیعت شروع کی۔ صفا پہاڑ پر آپ تشریف فرما تھے تو وہاں آپ نے بیعت لی۔ تو عورتوں سے کیا آپ نے وہاں پر وعدہ لیا، کن باتوں پر آپ نے ان سے بیعت لی؟ فرمایا کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے حضور مسلمان عورتیں جب آئیں، حاضر ہوں، تو اس پر بیعت کرنا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پہلی بات کہ شرک نہ کریں، دوسری چیز کہ وہ چوری نہیں کریں گی، اسی طرح وہ بدکاری نہیں کریں گی، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی۔ یہ کئی چیزوں پر حضور نے بیعت لی،
اسی طرح نیک کاموں میں وہ فرما برداری کریں گی۔ اور فرمایا کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مغفرت مانگیں، آپ ان کی بخشش مانگیں۔ بڑا پیار بھرا جملہ ہے، اگر آپ اس میں توجہ دیں کہ حضور سے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے استغفار کریں۔ اب اللہ جب بخشنا چاہتا ہے نا تو پھر اپنے محبوب کو کہتا ہے کہ محبوب آپ اب ان کی بخشش مانگیں، چونکہ جب آپ کے لب ہل جائیں گے نا تو پھر میں نے بخش ہی دینا۔ دوسرے مقام پر بھی فرمایا فاعف عنہم واستغفر لہم، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معاف کریں اور ان کے لیے استغفار کریں، بخشش مانگیں، درگزر فرمائیں اور ان کے لیے معافی مانگیں۔ یہ آیت کیا بتاتی ہے؟ سبحان اللہ، کہ اللہ چاہتا ہے بخشنا، اس لیے اپنے محبوب سے بخشش منگواتا ہے کہ محبوب آپ بخشش مانگیں۔ گناہ گاروں کو ادھر بھیجتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تو حضور کی بارگاہ میں بھیجا جا رہا ہے۔ اللہ خود چاہتا ہے کہ میرے بندو آؤ، در مصطفیٰ پہ آ جاؤ۔ پیارے محبوب نے کہہ دیا نا تو پھر میں نے معاف کر دینا۔ اب بھی ہمیں سمجھ نہ آئے، ہم بھی اسی جھگڑے میں پڑے رہیں کہ حضور کے پاس جائیں کہ نہ جائیں، جانا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، ان باتوں میں نہ پڑیں، بلکہ حضور کی بارگاہ میں حاضری دیں، اپنا شفیع بنائیں انہیں۔ اللہ تو خود فرما رہا ہے محبوب ان کے لیے بخشش مانگیں، تو خواتین کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے محبوب آپ بخشش مانگیں۔ اور اللہ کی شان کیا ہے؟ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے۔ اب جتنے یہ وعدے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے پیارے محبوب کے ذریعے ان خواتین سے لیے گئے، ان کا ذکر فرمایا گیا ہے، تو اب ہماری ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو چاہیے اس آیت کو بار بار پڑھا کریں۔ 28ویں پارے کی یہ آیت پڑھیں اور یاد کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواتین کو سامنے بٹھا کر ان سے بیعت بھی لی اور ان سے یہ وعدے بھی لیے، تو کیا آج ہماری خواتین کے لیے ضروری نہیں ہے اس موقع کو یاد کریں اور ان تمام برائیوں کو چھوڑ دیں جس سے اللہ کے پیارے نبی نے منع فرمایا، اور جن کاموں کے کرنے کا وعدہ لیا اور جن کو چھوڑنے کا وعدہ لیا۔ آج بھی چاہیے کہ خواتین ان باتوں کو اپنے عمل میں لا کر تو وہ پھر سے حضور کے حکم کو پورا کرنے کا عزم کریں، وعدہ کریں۔ تو کتنی پیاری پیاری باتیں مل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے یہ وعدہ لیا کہ آئندہ یہ کام تم نہیں کرو گی، ان برائیوں سے بچنے کی کوشش کرو گی۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ چیزیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہیں ہیں ان کو چھوڑنا ضروری ہے۔ تو اس سے اگر نہیں رکیں گے ہم تو پھر اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کے نافرمان بنیں گے۔ پھر خود سوچئے کہ نافرمان کا پھر ٹھکانہ کیا بنے گا۔ اللہ بچائے اور اپنی فرما برداری نصیب فرمائے۔ سورۃ صف لیتے ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ سبحان اللہ، تسبیح کرتی ہے اللہ کے لیے جو کچھ چیز ہے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، اور وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بھی بیان کر دی اور اپنی مخلوق کے حوالہ سے بیان بھی کر دیا کہ ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھ رہی ہے، اس کا ذکر کر رہی ہے، اور اپنی عظمت بھی بتائی کہ وہی عزت والا، حکمت والا ہے۔ تو اسی طرح سورۃ صف کی یہ آیت اور پھر سورۃ جمعہ میں دیکھیں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں پر مضارع کا صیغہ ہے، ادھر تھا سبح للہ، ادھر یسبح للہ ہے۔ اور اسی طرح آگے جا کے 30ویں پارے میں آتا ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب کے نام کی پاکی بولو جو سب سے اعلیٰ ہے، بلند ہے۔ ادھر امر دیا کہ تسبیح کریں، پیچھے تھا تسبیح انہوں نے کی، پھر تسبیح کرتے ہیں یا کریں گے۔ اب اس میں سارے زمانے کا ذکر ہے، ماضی کا، حال کا، مستقبل کا، یعنی سبح للہ ہے، یسبح للہ ہے، سبح اسم کہہ کے تو سارے زمانوں کا ذکر کر دیا، ماضی کا، حال کا، فیوچر کا، کہ اللہ کی تسبیح ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی، اور پیچھے بھی ہو چکی ہے۔ تو یعنی کوئی زمانہ نہیں گزرا کہ اس کی تسبیح نہ ہو، یہ ذکر نہ ہوتا ہو۔ تو پہلے ہو چکا ہے، ہو رہا ہے، اور آئندہ ہوتا رہے گا۔
سبحان اللہ۔ اب یہاں پر بڑی قابل غور بات ہے کہ ہر چیز یسبح للہ ما فی السماوات، اسی طرح سبح للہ ما فی السماوات، یہ ما عموم کے لیے آ رہا ہے کہ ہر شے ذکر کر رہی ہے۔ تو ما کے اندر عمومیت ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ہر شے اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ جب ہر شے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اللہ کا ذکر کر رہی ہے، تو انسان ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم انسان ہو کے اس کا ذکر نہ کریں، اس کے حضور سجدہ ریزی نہ کریں، اس کی بندگی اپنے لیے لازم نہ کریں؟ کیسے ہم انسان ہیں؟ آئیں اللہ کے حضور سجدہ ریزی کے لیے تیار رہیں۔ اللہ نے یہ پیشانی دی ہے تو اس کی بارگاہ میں جھکانی چاہیے، اس نے زبان دی ہے تو اس کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، اس نے ہمیں دل دیا ہے تو اس کے اندر اس کی یادیں رہنی چاہیے، ہر شے اس کا ذکر کرے۔ چڑیا وہ بھی چہچہا رہی ہے تو اپنے مولا کا ذکر کر رہی ہے، جانور ہیں تو اس کا ذکر کر رہے ہیں، چرند پرند حیوانات جمادات نباتات ہر کوئی اپنے رب کو اپنے اپنے طریقے سے وہ یاد کرتے ہیں، تو ہم کیوں نہ یاد کریں؟ ان کی تسبیح ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن تسبیح سب کرتے ہیں، ساری مخلوق کرتی ہے۔ اگر کوئی اس کے اپنے مالک کو یاد نہیں کرتا، باغی ہو جاتا ہے، تو وہ انسان اور جن ہو سکتا ہے، باقی تو ساری مخلوقات اس کی فرما برداری کر رہی ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، سبحان اللہ۔ قرآن پڑھی، اس کی بارگاہ میں ہر شے عبد بن کے آ رہی ہے، یعنی اس کی عبادت کرتی ہوئی آ رہی ہے۔ غور کیجئے ناظرین، قابل احترام ناظرات، جب ہر شے اس کے حضور عبد بنتی ہے، اس کی عبادت کرتی ہے، تو انسان کو کیا ہوگا جو اشرف المخلوقات میں سے ہے، تو اتنا اعلیٰ ہو کہ وہ اپنے رب کی عبادت نہ کرے، اس کی تسبیح نہ کرے، اس کا ذکر نہ کرے۔ اللہ نے قرآن میں یوں فرمایا ذکر کے حوالے سے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اپنے رب کا ذکر کرو، ذکر کثیر، بہت زیادہ ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اس کی تسبیح کرو، اس کا ذکر کرو۔ رب ہمیں کثرت سے ذکر کرنے کا کہے اور ہم 5 وقت کے لیے بھی اس کے حضور جھکنے کو تیار نہ ہو، کیسے ہم مسلمان ہیں؟ اور آگے دیکھیے سورۃ جمعہ ساتھ ملائیں، اس میں بھی یہی حکم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب تمہیں بلایا جائے نماز کے لیے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، جلدی کرو، سعی کرو۔ یہاں چل کر آنے کا نہیں کہا، فاسعوا فرمایا ہے کہ سعی کرو، تیزی سے آؤ، جلدی سے آؤ۔ وذروا البیع، اور اپنے کاروبار چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، تمہاری بھلائی ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ محترم ناظرین، ایک ایک جملہ اگر ہم پوری توجہ سے قرآن کے لفظوں پہ غور کریں نا، یہ سورۃ جمعہ کی یاد پڑھیے گا آپ، جمعہ گزرا ہے تو جمعہ کی عظمت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ جمعہ کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کیا حکم دے رہا ہے، تعلیمات دے رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے لیے بھاگ کر آؤ، جلدی آؤ، سعی کرو، اور اپنے سارے کاروبار چھوڑ دو جب اذان ہو گئی ہے۔ بلاوا آ گیا ہے، اذان کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ اب بندہ دعویٰ بھی کرے اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کا، اور ادھر سے حکم آ جائے اور پھر اپنا کام کرتا رہے، یہ کیسا غلام ہے؟ یہ تو پھر زبانی کلامی غلامی کے دعوے ہوئے نا۔ اگر سچا غلام ہوتا تو جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں آ گئی ہیں، سب کچھ وہیں چھوڑے اور چل پڑے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اب وہی کام، تجارت جو پہلے حلال تھی، اب جب اذان ہو گئی ہے، جمعے کا وقت ہو گیا ہے، اب نہیں چھوڑا، تو اب یہی بندہ پہلے جو حلال روزی کما رہا تھا، اب وہ اپنی روزی خراب کر رہا ہے۔ اللہ نے حکم دے دیا اپنے بیع چھوڑ دو، تو اللہ کے حکم آنے کے بعد بھی یہ اپنی بیع نہیں چھوڑتا، تو پھر کیسا مسلمان؟ اور ساتھ کہہ دیا کہ بیع چھوڑ کے عبادت کی طرف آ جاؤ گے تو بہتری تمہاری ہے، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے خیر کی بات ہے، بھلائی کی بات ہے۔
لیکن یہ دنیا کے ٹکے، دنیا کی دولت، وہ اس کا نشہ ایسا لگا ہوا ہے کہ ہم وہ جمعے والے دن بھی، اب یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے، اس میں کتنے مہینے گزر گئے، ہفتے گزر گئے، تو برداشت ہو گیا ہے نا، تو کیا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہم جمعے کے لیے نہیں دے سکتے؟ کیسا ہمارا ذہن ہے، کیسی سوچ ہے ہماری؟ اللہ کی طرف سے کوئی گرفت آ جائے، کوئی ایسی صورت بن جائے تو پھر تو لمبا وقت بھی کاروبار بند ہو جاتے ہیں. تو ہم اپنی مرضی سے اپنے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے 1 گھنٹہ دینے کو تیار نہیں ہوتے. اور پھر خود ہی اللہ نے ارشاد فرمایا جب جمعہ پڑھ لو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز پڑھ چکو اب آزاد ہو، تم جاؤ جا کے اللہ کا فضل تلاش کرو، پھیل جاؤ زمین میں اور اللہ کا فضل تلاش کرو. اب اس روزی کو فضل کہا جا رہا ہے. وہی اگر ہم جمعے کے ٹائم میں کام کرتے ہیں تو گناہگار ہوتے ہیں، اور جمعہ پڑھ کے جا رہے ہیں تو اللہ فرما رہا ہے فضل تلاش کرو. اس روزی کو فضل کہا جا رہا ہے. سبحان اللہ، کتنا پیارا نظام دے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم صحیح تقسیم نہیں کرتے، اپنے وقت کی تقسیم درست نہ کر کے اپنی حلال روزی کو خراب کر لیتے ہیں، اسے حرام کر لیتے ہیں، اس میں بے برکتی ڈال لیتے ہیں. پڑھیے بزرگان دین کے طریقے دیکھیں، حدیث کی روشنی میں مومنین کے اوقات کو دیکھیں. انہوں نے وقت کو تقسیم کیا ہوا تھا، اور 3 وقت کے جو ہے نا وہ انہوں نے حصے کیے ہوئے تھے. ایک اللہ کی عبادت کے لیے، اور ایک اہل و عیال اور گھر والوں کے لیے ایک حصہ، اور ایک حصہ اپنے جسم کے لیے، آرام کے لیے. کتنی خوبصورت تقسیم ہے. آئیں آج کا درس سن کر قرآن پاک کے درس سے استفادہ کریں، اور آج کے بعد ہم بھی اپنا وقت تقسیم کر لیں. کتنا وقت لگ جائے گا 5 وقت نمازوں پہ؟ ایک نماز کو آپ 15 منٹ دے دیں، 20 منٹ دے دیں تو کتنا وقت لگ جائے گا؟ 5 نمازوں پہ 1.25 گھنٹہ لگ جائے گا، 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا. تو جس ذات نے ہمیں 24 گھنٹے دیے ہیں تو کیا 1.5 گھنٹہ ہم اس کی بارگاہ میں اس کی عبادت کے لیے نہیں نکال سکتے؟ اگر وہ 24 گھنٹے ہمیں دیتا ہے کہ اپنی مرضی سے گزارو، اس میں سے کچھ وقت مانگتا ہے واپس، تو ہم نہ دے کر گناہگار ہوتے ہیں. تو آئیں 22 22.5 گھنٹے ہمارے پاس ہیں، 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ اس کی بات کے لیے نکالیں. اللہ توفیق دے تو رات کے اگر نوافل پڑھ لیں گے تو اور برکت آ جائے گی. صبح اٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کر لیا کریں، اور برکتیں آ جائیں گی. رات سونے سے پہلے سورۃ ملک پڑھ لیں اور سورۃ کافرون پڑھ کے سوئیں، تو رات اگر آخری رات ہو ہماری تو سورہ کافرون پڑھ کے سوتے ہیں تو ہماری موت ایمان پر آئے گی. کتنے پیارے پیارے نسخے ہیں. لیں یہ، ان کو اپنے دلوں میں اتاریں. سورۃ واقعہ کے تلاوت مغرب کے بعد رات کو اگر کر لی جائے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، برکت آتی. تو قرآن پاک ہمیں کتنے خوبصورت یہ چیزیں قرآن سے مل رہی ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کے بعد ہم اپنا وقت تقسیم کریں اللہ کی حضور عبادت کے لیے، پھر اپنے اہل و عیال کو، بچوں کو وقت دینا ہے، گھر والوں کو وقت دینا ہے، اور پھر اپنے جو جسم کا حق ہے وہ بھی پورا کرنا ہے. 6 گھنٹے 7 گھنٹے جو 24 گھنٹوں میں نیند ہے، جو جتنی ہمیں طبیب حکیم بتاتے ہیں، ڈاکٹرز جو ایڈوائس کرتے ہیں، اس کے مطابق ہم نے وہ ریسٹ بھی کرنی ہے. تو چند گھنٹے ریسٹ کے اپنی صحت کے لیے، نہانا، اسی طرح کپڑے بدلنے، صفائی ستھرائی، ساری چیزیں، اہل و عیال کا خیال، بچوں کو وقت، پھر اس کے ساتھ ہی جو معاشرے کا اور لوگوں کے حقوق ہیں ہم پر وہ بھی ساتھ آ جائے گا، اور ایک وقت اللہ کی عبادت کے لیے. تو آج ہم قرآن کریم سے یہ سبق لے کر تو اپنے عمل میں لائیں گے کہ آئندہ سارا وقت ہمارا عیاشی میں نہیں گزرے گا. 24 گھنٹے شتر بے مہار ہو کے نہیں چلیں گے. ہم کسی کے بندے ہیں، اس وحدہ لا شریک کے ہم بندے ہیں، اس کے حکم پہ چلنا ہوگا. ہم نے پیارے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، اس نبی کے کلمہ پڑھنے کے بعد حضور سے وفاداری کرنی ہوگی، حضور کے غلامی میں زندگی بسر کرنا ہوگا، حضور کے حکموں پہ چلنا ہوگا. میں امید کرتا ہوں کہ ان بابرکت گھڑیوں میں
آج کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ اپنے وقت کی صحیح تقسیم کر کے اپنی مرضی سے نہیں اپنے مولا کی مرضی سے اپنا وقت گزاریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے بابرکت گھڑیاں اور ایسے پیارے مہینے زندگی میں ہمیں بار بار نصیب فرمائے۔ اور خصوصاً اس مہینے میں انشاءاللہ الگ سے بھی آپ کو کلپ آپ نے سنا ہوگا یا سنیں گے، مل جائے گا آپ کو۔ اس مہینے کے آخر میں کچھ لوگوں کے حقوق ہیں، غرباء کے، مساکین کے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ صدقۃ الفطر کے حوالہ سے وہ بھی ہم نے اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہیں، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی ہے اور دیگر عشر وغیرہ ہے۔ جو بھی مخلوق کے حقوق ہمارے ذمے ہیں ان کو ضرور ادا کرنا ہے، اور وہ ادا کر کے دنیا سے جانا ہے، اپنا دامن صاف کر کے جانا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں ایک مسلمان والی زندگی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔